अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं और खुशामदीद कहने के साथ साथ आज सबसे पहले आपको कहना चाहती हूं मैं आज़ादी की खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हों। 75 साल हो गए हैं माशाल्लाह हमें आज़ाद हुए हुए, इस वतन अज़ीज़ को आज़ाद हुए हुए, और इन 75 सालों का एक तवील सफ़र है, एक तारीख़ है जो हमारे सामने खड़ी है। क्या वाकई हमने तारीख़ से कुछ सीखा है या फिर अपनी गलतियाँ दोहराते ही चले गए हैं? क्या पाकिस्तान वहाँ कहीं करीब तक भी पहुँच पाया है कि जिसके मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था? बहुत सारे अनगिनत सवालात हैं जो आपके भी जहन में होंगे, मेरे जहन में भी हैं। क्या वाकई हम कोई काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम दे सके हैं, कोई काबिल फ़ख्र कौम बन सके हैं या नहीं? या आज भी बस हम लकीर पीट रहे हैं, आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया था? बहुत सारे सवालात हैं, इनके जवाबात तलाश करने की आज कोशिश करेंगे और इसीलिए आज ख़ास तौर पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। दानिश्वर हैं, माहिर क़ानून हैं और इसके साथ साथ सीनियर सियासतदान हैं। उन सब ने आप सब जानते हैं कि उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ साथ आप यूँ कहें कि वो बड़े हुए हैं, तो हम ज़रा उनसे कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ थोड़े मामलात समझने की भी कोशिश करेंगे। इमरान साहब आपको भी खुशामदीद कहना, आप प्रोग्राम में मौजूद है कि हम माइंड ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, एक तो ये कि पूरी कौम को योम आज़ादी मुबारक, और इसके साथ साथ आज आपको याद है कि हमारा GNN की भी सालगिरह, तो GNN के व्यूअर्स को भी ख़ास तौर पे मुबारक हो कि ये जो चौथी हमारी सालगिरह है, तो इसमें 4 सालों में हमारे साथ व्यूअर्स और इनकी वजह से ही माशाल्लाह GNN है जो आज जिस मुकाम पे है वो। और चौधरी साहब का खास तौर पे शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम भी दिया और आज मसरूफियत में से टाइम निकाला। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका और वेलकम टू द शो, और आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। लेकिन आज मैं ज़रा दुखी भी हूँ, थोड़ी सी दुखी दिल के साथ ही पहला सवाल करूँगी। दुखी इसलिए होंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो होना चाहिए था ज़ाहिर है वहाँ पर हम नहीं हैं। बहुत कुछ ऐसा इस मुल्क ने हमें तो दिया है, लेकिन हम ऐसा लगता है चौधरी साहब कि नहीं दे सके इस मुल्क को वो कुछ जो हमें देना चाहिए था। ओवरऑल 75 साल, क्या ये कामयाबी से हमकिनार हैं या फिर नाकामी से? आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे? बहुत भयानक नाकामी से, बहुत खौफनाक बदनामी से। 75 साल में क्या तब्दीली आई है? ये इमरान खान की तब्दीली के नारे के पीछे लोग क्यों ज़रा चले हैं? इसलिए चले हैं कि वो तब्दीली मांग रहे हैं। 75 साल से तब्दीली मांग रहे हैं और 75 साल से तब्दीली नहीं आई। इमरान खान ने आके अपनी एक बीन बजा दी, तब्दीली की, ज़रा उस पर एम्फसाइज किया और एक उसके पीछे रेला आपको देखें पूरा चल पड़ा। तब्दीली क्या हुई? मैं ये मतलब है सोचता हूँ, जब ये तब्दीली हुई कि 13 अगस्त 1947 को हमने एक झंडा जो उतर रहा था शाम को उसको सलूट किया। वो था अंग्रेज़ का यूनियन जैक, और दूसरे दिन झंडा पाकिस्तान का हो गया और उसको हमने सलूट किया। तो झंडे की तब्दीली से क्या तब्दीली आ गई? तब्दीली कोई लैंड रिफॉर्म्स हो गए इधर बहुत बड़े इनकलाबी कि उससे तब्दीली आई हो। तब्दीली यहाँ आई नहीं, और यहाँ हर एक तब्दीली की बात करता रहा कि ये ले आएंगे तब्दीली। मार्क्सिस्ट थे वो, इस्लामिस्ट थे वो, और हर कोई उसी पे इक्तफा किया जो पहले था। ये धरती दरअसल 5 या 6 लॉटरियों से मुज़य्यन है। लॉटरियां, अब अगर लॉटरी से आपको दौलत मिल जाए तो उसके लिए आप कोई कशमकश नहीं करते, ना आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कशमकश करना है। पहली लॉटरी निकली इस धरती पे जब अंग्रेज ने नहरें खोदी, नहरों का जाल बिछा दिया बड़ी बड़ी, और नई जमीन ज़ेरे आब आई। अब जब लाखों एकड़ और लाखों मुरब्बा ज़मीन वो नई काबिल काश्त हुई,
تو اس پہ لوگوں کو بسایا گیا. وہ مشرقی پنجاب سے بہت سارے آئے, بہت سارے مقامی تھے پنجاب میں, سندھ میں, جہاں یہ نہروں کا جال زیادہ پھیلا. اور اس میں کیا کرائیٹیریا کیا تھا کہ ایک صاحب نے ڈپٹی کمشنر کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کے اس کو گھوڑے پہ چڑھا دیا. کلیکٹر صاحب خوش ہو گیا, اس نے کہا کل 10 مربوں کی چٹ لے کے آ جانا, یہ نئی سلیمان کی براج کھلی ہے, اس کے بعد بڑی زمین ہے. اب یہ اس طرح ملتی رہی کہ گھوڑا دوڑاؤ, اور گھوڑے کا جتنا آپ دوڑا سکتے ہو دن میں وہ آپ کی جاگیر. وہ جنہوں نے 1857 کی جنگ میں ساتھ دیا ان کو اس طرح ملی, اور بہت بہت بڑی جاگیریں ملی, یہ سرگودا, خوشاب, یہ سارے علاقے میں. اب دوسری لاٹری کا بھائی جب پاکستان بن گیا تو لوٹے پھوٹے لوگ آئے یو پی سے, بہار سے. جو لٹ گیا سارا, جل گیا سب کچھ اس کا. وہ یہاں جب پہنچا تو اس نے موقع دیکھا کہ یہ سکھ ایک چلا گیا ہے بڑی ساری حویلی چھوڑ کے, تو حویلی پہ کیوں نہ قبضہ کیا جائے. انہوں نے حویلی پہ قبضہ کر لیا اور یونٹ کی فارم جمع کرا دی کہ میرے تو اتنے وہاں گھر تھے, دکانیں تھیں, مکان تھے. اب ان کی ویریفیکیشن یقیناً ہونی تھی, پر کون سی ویریفیکیشن ہوئی, پیسے لگائے اور لے لیا. بہت سارے میں ایسے جانتا ہوں لوگ جو یقیناً جینوئنلی اپنی دولت اور اپنی اثاثے وہاں چھوڑ کے آئے, اور یہاں پیدل آج تک پھر رہے ہیں ننگے پاؤں. اور بہت سارے ایسے دیکھتا ہوں جنہوں نے وہاں کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے جھوٹ موٹ سے لاٹری نکلی بھی تھی اور لے لیا, بڑا بنگلہ بھی لے لیا, سنیما بھی الاٹ کرا لیا, دکانیں بھی 4 الاٹ کرا لی, ان کے ساتھ مل کے سیٹلمنٹ افسران کے ساتھ. یہ لاٹری 1947 سے لے کر 1960 تک چلی, تو ایوب خان ایک نئی لاٹری لے کے آ گیا. وہ 2 قسم کی تھی, ایک مڈل کلاس کے لیے کہ جی وہ لائسنس اور وہ پرمٹ اور وہ کارڈ جو ہوتا تھا راشن کارڈ, وہ اس پہ انہوں نے اچھا. پھر پرمٹ بڑا دلچسپ تھا. پرمٹ اس بات کا تھا کہ اگر آپ کو نے ٹیکسٹائل مل لگانی ہے, 0 سے 100 ہونا ہے, تو آپ کو اگر گورنر امیر حسین کالا باغ کہ آپ پسندیدہ ہیں, وہ آپ کو دستخط کر دیتا ہے پرمٹ, تو اس پرمٹ کو لے کے آپ بینک جاتے ہیں, بینک قرضہ بھی دے گا. PITC کا ایک محکمہ بنایا, وہ قرضہ بھی دے گا, پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن, اور قرضہ بھی آسان قسطوں پہ دے گا. زمینیں بھی آسان قسطوں پہ ملی, زمینیں فیکٹریاں لگانے کے لیے. یہ فیصل آباد کی جو فیکٹریاں بڑی بڑی, ان کو زمینیں اوسطن کوئی 20 روپے فی ایکڑ دی گئی کہ فیکٹری لگائیں. اور اس کا اصول یہ بنایا کہ جو فیکٹری لگاتا ہے اس کو انکریج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ مفت دیں گے. اب وہ لاٹری وہ آ گئی. 1970 میں آپ آئے تو لاٹری نکل آئی دبئی اور ابو دھابی کی. ایک بھائی کا بیٹا ویزے شیزے لگوا کے اور وہ چلا گیا ابو دھابی. وہاں اس نے پیسہ کمایا, محنت کی, اس میں کوئی شک نہیں. گرمیوں میں وہاں تپتی سڑکوں پہ انہوں نے, اور وہاں کی گرمی 140 کی گرمی. اب وہاں انہوں نے وہ کیا, پر وہ بچوں پہ تو یہ تاثر ملا نا. بچوں پہ جب آیا, بچے دیکھتے ہیں کہ میرے بابا کا گھر پکا مکان ہے,
چپس لگے ہوئے ہیں. یہ میں 70 کی بات کر رہا ہوں. چلتا پانی ہے اور پنکھے ہیں, ایئر کنڈیشنر ہے, باہر ٹویوٹا کار کھڑی ہے. دوسرا بھائی جو نہیں جا سکا ابو دھابی, وہ اس کا کچا مکان ہے, پھٹے ہوئے اس کے جوتے ہیں, وہ ایک بیل کے ساتھ وہ ہل چلا رہا ہے. اس وقت بیل چلتے تھے, ٹریکٹر اتنے نہیں آئے تھے. تو ان کو یہ فرق نظر آنا شروع ہوا کہ یہ تو لاٹری ہے کہ اس طرح نکل آئے. 80 کا جب دور آیا ضیاء الحق کا اور جنگ شروع ہو گئی افغانستان کی, تو ایک نئی لاٹری تھی, وہ ہیروئن تھی, منشیات تھی. جو ایک بندہ ایک پوڑی لے کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے پار ہو گیا, وہ واپس آیا تو اس کی دولت ہی دولت تھی اس کے پاس. اس نے, وہ ہمسائے بھی نہیں تھے پوچھتے کہ بھئی یہ کون آیا ہے ہمارے ہمسائے میں جس کے پاس 4 مرسیڈیز کاریں ہیں اور جس نے یہ کہاں سے پیسہ بنایا. تو یہ ہماری لاٹریاں نکلی ہیں. صحیح. اب جس قوم کی پرورشی لاٹریوں پہ ہوئی ہو, اس قوم نے کیا بننا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ تو وہ قومیں بنی ہیں جو جنگیں لڑ کے بالکل صحیح. برے اعظم یورپ میں. جی اچھا چوہدری صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم آزاد ہوئے تو اس وقت ہانگ کانگ, سنگاپور, ملیشیا, تائیوان, ان کو کچھ جانتا بھی نہیں تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ کہاں اور ہم کہاں ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے یا لیڈرشپ کا فقدان ہے یا کوئی درست سمت نہیں ہمیں ملی آج تک؟ نہیں, اس میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش سے جب ہم علیحدہ ہوئے یا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, تو بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے زیادہ تھی, زمین ہم سے کم تھی, اور جو زمین تھی وہ بھی پانی پانی پانی, وہ دریائے دریا, اور ایک ڈیلٹا تھی جس میں دریاؤں کی شاخیں تھی. اور وہ اچھا, آبادی ان کی ہم سے زیادہ تھی, آبادی ان کے زیادہ تھی, خواندگی ان میں ہمارے سے کم تھی. آج وہ خواندگی بھی زیادہ ہے, آبادی بھی کم ہے ہم سے, اور جو ان کے ریزروز ہم سے کوئی 4 گنا ہیں, فورن ایکسچینج ریزرو. وہ کرتے کیا ہیں؟ کپاس وہاں نہیں اگتی, کپاس ان کی فصل نہیں ہے, پر وہ کپاس باہر سے منگاتے ہیں, اس میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, اس میں اس کو کپڑا بناتے ہیں, اس کی ٹی شرٹس بناتے ہیں, ان کی قمیضیں بناتے ہیں, ان کی پتلونیں بناتے ہیں, اور ساری دنیا میں بیچتے ہیں. اور ہمارے پاس کپاس, ہم خام کپاس وہ ایکسپورٹ کر لیں تو بڑی ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے بڑا کام کر لیا. اور یہ ہمارا یہ بھی ایک ہمیں بڑا خان صاحب بڑا نقصان ہوا اس رویے سے کہ ہم نے سوچا کہ جو کچھ ہم باہر بھیج رہے ہیں, مال باہر بھیج رہے ہیں, وہ چاہے ایسا مال ہے جس میں کوئی ہنر نہیں ڈالا گیا. کپاس چگی, کپاس بیلوں میں باندھی, اور کپاس مینچسٹر اور لینکشائر بھیج دی, جو انگریز سے پہلے بھی تھا. وہ ہمارا خام مال لے جاتا تھا, اس کی صنعت بنا کے, اس کا کپڑا بنا کے وہ یہیں لا کے بیچتا تھا, اور من مانے دام پہ بیچتا تھا. یہ سسٹم کنٹینیو کیا. ہم آج بھی جاتے ہیں دکان پہ تو کہتے ہیں فورن کا مال دکھاؤ بھائی, فورن کا مال دکھاؤ. یہ انگریز نے ہم میں سرش ڈالی کہ آپ فورن کا مال ہی بہتر ہوتا ہے, اور اپنے را مٹیریل کو, اپنے خام مال کو باہر بھیجنے بجائے یہاں اس کو بہتر کرنے کے کہ انتہا آپ کو بتاؤں, انتہا کیا ہے خان صاحب؟ انتہا کہ ہم بڑے خوش ہیں
کہ ہمارے بیٹے، ہمارے یہ ماس، ہمارا یہ جسم، ہماری یہ ہڈیاں، یہ باہر جا کے اربوں کے ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے بہت کما لیا ان سے، اور بڑی ایکسپورٹ آف مین پاور، منسٹری ایکسپورٹ آف مین پاور. ارے بھائی ان کو یہاں پڑھاؤ، ان کی سکلز، ان کی صلاحیتیں، ان کو بہتر کرو. وہ مستری بنے، آپ کی بات سے تو اندازہ ہو رہا ہے، بالکل صحیح، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری تو اپروچ ہی ہمیشہ غلط ہی رہی ہے کہ وہ ایک ہماری اپروچ ہی جیسے غلط رہی ہے، اور ہم نے غلط یعنی جانب سے جو ہے وہ ہمیشہ چیزوں کو ایکسیس کیا ہے اور اس طرح. لیکن یہ کیا اس کی ایک وجہ کیا یہ بھی ہے کہ ہماری مٹی سے کسی کو اس طرح محبت ہی نہیں؟ کیا ہم میں حب الوطنی کی کمی رہی ہے کہ ہم نے صحیح اس کو ڈائریکشن پہ ڈالا ہی نہیں ملک کو؟ بھائی مٹی کی محبت سے تو کمی کا اندازہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو خیر یہ تو آپ کا چینل ہی اردو کا ہے، پر اپنے بچوں سے اردو میں یا انگریزی میں بات کرتے ہیں. آج کل میں دیکھا بچوں کو اردو بھی نہیں آتی، انگریزی. اور اپنے پھل بوٹے جو لگے ہوئے ہیں ان کے نام کس کو آتے ہیں؟ یہ تو ہماری دھرتی کے ساتھ تو ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں. ہم اس کی زبان ماں دھرتی نہیں، بولی نہیں بولتے، تو اس ماں کی ویریس ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق اور کیا ہمارا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جذباتی وابستگی، ایک لگن، ایک لگاؤ ہماری. ہم نے تو بہت ہمارا دیکھیں، ہمارا جو ہے وہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل ذہن رہا ہے کہ ہمارے اپنے جو ملک میں، ہمارے اپنے معاشرے میں سے جو تہذیبیں تھیں، کسی ہمارے بچے کو کنشک کا پتہ ہے، کسی ہمارے بچے کو وشنو کا پتہ ہے، رامائن کا پتہ ہے. یہ ہماری یہاں کی عبداللہ کی وار پوچھ رہے، راجہ رسالو کی وار کسی کو نہیں پتا، کسی کو. اور یہ ہمارے ٹیکسٹ بکس میں ہونی چاہیے. ہمارے ہیروز جو ہیں ان میں بھگت سنگھ ہے، ان میں احمد خان کھرل ہے، ان میں جسرت گکھڑ ہے جس نے تیمور کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور مقابلہ کیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، بس نہیں حملہ آور آتا رہا شمال کی طرف سے اور ہم پہ حکومت کرتا رہا، یا ہم اس کے ساتھ چل کے دلی پہنچ گئے ہیں اس کی پناہ میں اور اس کے ساتھ میں، اور ہم نے وہاں لوٹ مار کی ہے. یہ ہمارا کلچر ہے. یہ تو بڑی بربادی ہے. ہاں، اور بربادی کے بنیادی طور پہ، اس بنیادی کے ذمہ دار بربادی کے میں سمجھتا ہوں میری نسل ہے. ہمارے پاس وہ ذمہ داری تھی کہ ہم نے جو اپنے والدین اور بزرگوں سے ورثے میں لیا، بالکل سے وہ ہم اپنی نسل، آئندہ نسل کو اس سے بہتر کر کے بھیجتے، اس میں امپروومنٹ کر کے. پر ہم جو ورثہ میں لے کے اور اپنی آئندہ نسلوں کو دے رہے ہیں، وہ تو ہم تو ان کو جہالت بخش رہے ہیں، ان کو بیمار ذہن ہم دے کے جا رہے ہیں، ان کو خود غرضی کے اسباق سکھا کے جا رہے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے کے فوائد میں ہم بتا کے جا رہے ہیں. اچھا جب میں جا رہا ہوتا ہوں اور میرے ساتھ اگر میرا بچہ بیٹھا ہو اور پولیس والا مجھ سے کوئی سوال کرے اور میں اسے جھوٹا جواب دوں. چودھری اعتزاز احسن صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین، یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.
اچھا چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے، تو آپ نے ابھی جو بات کی کہ ہم میڈ ان پاکستان کلچر کو فروغ نہیں دے سکے، ہم قوم کیوں نہیں بن سکے آج تک؟ ایک قوم تو بننے کے لیے ایک شیئرڈ انٹرسٹ ہونا چاہیے، ایک کامن مقصد ہونا چاہیے۔ اب کامن مقصد ایک ہے ہمارا کہ لوٹو، پر وہ کامن نہیں رہتا نا، وہ آپ اپنی لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ اپنی لوٹ مار کر رہے ہیں، میں اپنی لوٹ مار کر رہا ہوں، اپنی لوٹ مار کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہاں لاٹریاں نکلی ہیں جو، اس میں دیکھیں روتھشائلڈ کا خاندان جو ہے، یورپ کا امیر ترین خاندان، وہ کوئی 10 پشتوں سے چل رہا ہے۔ ایک پشت بیچ میں بالکل فضول اور عیاش ہو جائے، وہ خاندان ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں چلتا۔ لیکن یہاں روتھشائلڈ نے ایک ڈسپلن ہے انہوں نے دیا ہوا، وہ یہودی فیملی ہے پر ایک اور وہ ڈسپلن سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ ایک تسلسل سے ایک چل رہا ہے سلسلہ۔ تو ہمارے ہاں وہ نہیں ہے۔ آپ نے ڈسپلن کی بات کی بیرسٹر صاحب، لیکن ڈسپلن کے لیے ایک چیز بڑی ضروری بھی ہوتی ہے جی، ایک بڑی ضروری چیز ڈسپلن کے لیے ہوتی ہے قانون کی حکمرانی۔ جب قانون کی حکمرانی ہو، عدلیہ انصاف کر رہی ہو، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں کہ جناب اگر آپ کچھ غلط کریں گے پکڑے جائیں گے، قانون کا کوئی ڈر خوف ہو، تو آٹومیٹکلی لوگ ڈسپلن بھی ہوں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے ہمارے ملک میں، قانون کی حکمرانی نہیں رہی کبھی۔ آپ کا تعلق بھی ہے قانون سے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں عدلیہ کا کتنا بڑا کردار ہے، یا حکمرانوں کا ہی کردار ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو اتنا اسٹرانگ ہونے ہی نہیں دیا؟ نہیں، عدلیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ عدلیہ نے دیکھیں مولوی تمیز الدین کے فیصلے سے 1954 میں جو جسٹس منیر نے ایک ظلم کیا اور ان کی ریٹ پٹیشن کو خارج کر دیا کہ آپ کہ عدالت کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے آرٹیکل 226 والا، تو اس لیے نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر گورنر جنرل کی ریفرنس ہوئی، اس پہ ان کا پھر جو آئندہ ان کا سب سے مشہور معروف فیصلہ ہے تمیز الدین کے بعد، وہ 200 کیس کا ہے۔ اب 200 کیس میں چیف جسٹس صاحب کیا فرماتے ہیں محمد منیر، وہ ایوب خان کے لگائے ہوئے مارشل لا کا فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کہ یہ کام لیجٹمیٹ ہے، قانونی ہے، آئینی ہے کہ نہیں۔ اب ان کا جملہ دیکھیے، چھوٹا سا فیصلہ ہے، وہ جملہ ہے کہ اے سکسیسفل coup d'etat، ایک کامیاب بغاوت، اے سکسیسفل coup d'etat is an internationally recognized method of changing a government۔ یعنی آپ کامیاب ہو جائیں اپنے بغاوت میں تو انٹرنیشنلی دنیا ریکگنائز کرتی ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک حکومت بدل دی، اور اگر آپ ناکام ہو جائیں تو پھر آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں آئین اور قانون پہ عمل کرنے سے الرجی ہے، اسی لیے نظریہ ضرورت بار بار آزمایا جاتا رہا ہے؟ سر خان صاحب، آئین اور قانون کے خلاف کام کرنے کی تو آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں الرجی ہے، بالکل الرجی ہے۔ میں ایسے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں کہ ہماری جو ڈی این اے میں تقریباً آ گیا ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزی۔ وہ ایک بندہ، میں بیٹھا ہوں نارویجین ایئرپورٹ پہ، آسلو کی ایئرپورٹ پہ، پاکستانی بہت سارے تھے، بہت سارے میرے طرف آ گئے، سلام علام سر کدھر جا رہے ہیں، تو وہ میں نے ایک صاحب مجھے کہنے لگے اپنے میرے بیٹے کو بلانا، بیٹے کو بلاؤ، بیگم کو کہنے لگے اس کو بلاؤ، وہ 8 سال کا بچہ آ گیا،
اور وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا تیز ہے، بڑا تیز ہے. میں کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ چلڈرنز ٹکٹ پہ ہمیں بھی سیر کرا دیتا ہے پارک کی یا سنیما کی. اب یہ ان کی ایک ایسے ملک میں جہاں آپ $10,000 سڑک پہ پڑے ہوئے پائیں تو وہ بندہ جا کے پولیس اسٹیشن جمع کرائے گا. اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ میں اٹھا سکتا ہوں، جیب میں ڈال سکتا ہوں. وہاں یہ ہمارے یہ بڑا ہونہار بچہ، وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ بالکل وہ سیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا، چیٹنگ کرنا، خورد برد کرنا، یہی سیکھ رہا ہے وہ. اچھا، موجودہ حالات کی طرف آتے ہوئے بیرسٹر صاحب فرمائیے گا، آج عمران خان صاحب ہیں، مد مقابل زرداری صاحب اور باقی تمام لوگ ہیں، نواز شریف صاحب بھی اور 13 جماعتیں. موجودہ صورتحال میں کس کی سیاست کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر سیاست کر رہا ہے؟ کون سا سیاستدان؟ اور اب میں یہ تو سوال ویسے کروں تو عجیب سا ہی ہوا، کون اصولوں پر کر رہا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اصولوں پہ بھی کر رہا ہے؟ میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہم ایک زوم میں پھنسے ہوئے بھی ہیں، اور وہ زوم یہ ہے کہ ہمارے سے بڑی کوئی بہتر قوم ہی کوئی نہیں، اور ہم دنیا پہ چھا جائیں گے. ایک گولڈ میڈلز لے کر اور ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا رہے ہیں اور دنیا کو میں شناخت کرا رہے ہیں کہ ہم بڑے اللہ کے خاص بندے ہیں. اب ہر بات میں ہم غلط کام کرتے ہیں اور غلط راستے ڈھونڈتے ہیں، تو اس سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا فخر کی کیا بات ہے ہم میں. اب میں یہ کہوں کہ ذرا اقبال کی طرح کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ کی، تو مجھے زرخیز نہیں لگتی. مجھے لگتا ہے کہ ذرا نم ہو تو ہم دوسرے بندے کا گرے ہوئے کچے مکان میں جا کے اور لوٹ مار شروع کر دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے. میں کو خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں گلٹی ہوں. میں نے وہ کچھ نہیں کیا جو میرے پہ واجب تھا، اور زندگی گزار دی ہے. اور لیکن اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے معاشرے کا، تو ان کی سوچ ہو سکتی ہے شاید انہوں نے کیا بھی ہو. بہت سارے بڑے بڑے لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے معاشرے کیا. ان میں زیادہ تر تو غیر مسلم لگتے ہیں. اچھا چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی یہاں پٹیل، کوئی سیسل بی چودھری، وہ ہمیں بچاتا رہا ہے. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں مستقبل کی سیاست میں بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لیڈر آئے گا، کوئی بلاول بھٹو یا مریم نواز یا کوئی اور، یا ہمیں پھر بھی ابھی بھی اسی طرح سے ڈنڈے والی قوم سمجھ کے اسی طرح ہانکتے رہیں گے؟ لیڈر کسی کا آنا بڑا دشوار ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ مریم یا بلاول کی یا بھٹو خاندان یا شریف خاندان. میں سمجھتا ہوں شریف خاندان نے تو، وہ انگریزی میں کہتے ہیں بار، وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے جس کے اوپر سے ہائی جمپ کرنی پڑتی ہے، وہ اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ماننا پڑے گا خان صاحب، آپ کو ماننا پڑے گا. میں ان کے سخت خلاف ہوں، پر آپ کو ماننا پڑے گا. میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا کہ 4 مرتبہ نواز شریف ملک کا وزیر اعظم ہوا ہے. یہ
شہباز شریف کی بھی جو وزارت عظمیٰ ہے، دراصل یہ مستعار لی گئی ہے، یہ مرہون ہے نواز شریف کی، اور 4 مرتبہ وہ وزیر اعظم ہوا ہے، 5 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا ہے، سب سے بڑے صوبے کا۔ اب اس میں کیا کرشمہ ہے مجھے نظر تو نہیں آتا، پر دولت بہت ہے، اور دولت کا استعمال اور انفلوئنس کا استعمال کرنا وہ بہت کرتے ہیں بڑی عقل کے ساتھ۔ تو یہ کیا کرشمہ ہے، اس سے ویلیوز جو ہیں، اقدار جو ہیں، وہ ساری ختم ہو رہی ہیں۔ کیونکہ آپ کا اقدار کیا ہے؟ اقدار یہ ہے کہ اگر آپ جیل میں ہوں تو آپ جھوٹ سچ بول کے انکار کر کے کہ 10 سال کا معاہدہ نہیں کیا، اور معاہدہ کر کے آپ سعودی پیلس میں چلے جائیں، جیل سے، لانڈی جیل سے سیدھا سرور پیلس، دوسری دفعہ آپ گرفتار ہوں تو آپ جھوٹ سچ بول کے آپ چلے جائیں لندن، اور لندن میں جا کے آپ بیٹھ جائیں، اور نظر آتے ہوں آپ لوگوں کو انہی فلیٹس میں تنازع ہیں، انہی فلیٹس میں، بالکل، پر آپ میں کوئی آپ کو محسوس نہ ہوتا ہو کہ کوئی غلط کام کر رہا ہو۔ عمران خان صاحب بھی تحریک چلا رہے تھے، عوام کی مقبولیت بھی تھی، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ان فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے ایک پارٹی ان کے انڈر پریشر ہے، غداری کے بھی بات چل رہے ہیں، ان کو نااہل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، وہ ان مشکلات سے نکل جائیں گے یا پھر پھنس جائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک پارٹی کو ڈیزالو کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو پارٹی ایک دن ڈیزالو وہ دوسرے دن وہ نئے نام سے آ جاتی ہے۔ این اے پی تھی، وہ اے این پی ہو گئی، نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا، وہی لوگ عوامی نیشنل پارٹی، ہم ایک آدھ کو چھوڑ کے عوامی نیشنل پارٹی میں آ گئے، اور وہ ایک آدھ بھی کام کرتے رہے سیاسیوں۔ پھر ہم نے خود پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جو چوتھی پی تھی، وہ ہم نے 2 گھنٹے میں رجسٹر کرائی تھی آخری دن، اور کیونکہ جو 3 پیز کی پارٹی تھی وہ اس لیے ڈی رجسٹر ہو گئی تھی کیونکہ بی بی شہید اس پارٹی کی چیئر پرسن تھی، اور اس وقت 2002 کے الیکشن کے وقت وہ ڈسکوالیفائڈ تھیں کیونکہ ان کی کنوکشن تھی، وہ ملک قیوم نے جو کنوکشن کی تھی، جب ملک قیوم نے وہ آڈیو ٹیپس پہ اس کو اس نے وہ بجا لایا وہ اس احکامات پہ۔ تو جہاں تک تعلق ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، تو ڈسکوالیفیکیشن والا یہ کیس ایسا نہیں لگتا، اور اگر لگتا ہے تو یہ تو پورے ٹرائل کے ذریعے جائے گا۔ یہ ٹرائل اس کا اب چونکہ ٹرائل اس کا ٹرائل فورم نہیں ہے، ای سی پی تو عدالت نہیں ہے، ای سی پی تو عدالت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک کمیشن ہے، تو وہ تو سزا دے ہی نہیں سکتی، وہ تو اس کو ڈسکوالیفائی کر ہی نہیں سکتی۔ عمران کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ان کو جانا پڑے گا بنیادی طور پہ ڈسٹرکٹ جج پہ، اور یہ اس طرف سے کیس آئے گا جس میں ایک فائنڈنگ آف فیکٹ ہوگی کہ وہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ فائنڈنگ آف فیکٹ کا مطلب ہے کہ گواہ پیش ہوں گے، گواہوں کا پیش ہونے کا مطلب ہے کہ جرا ہوگی، جرا ہونے کا مقصد ہے کہ ٹائم لگے گا، بالکل۔ تو یہ اس طرح اتنی جلدی یہ بھی نہیں ہونے کو جا رہا،
اور میرے خیال میں کوئی اتنی پرابلم اس وقت نہیں ہے ابھی عمران خان کو. لیکن صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح نواز شریف سپریم کورٹ سے نااہل ہو گئے تھے اس طرح سے شاید حکومت سپریم کورٹ میں جائے اور سپریم کورٹ میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے, کیا یہ راستہ ہے قانونی؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس اگر کی جائے, کوئی صدر کرے ریفرنس, تو یہ ریفرنس کا جواز نہیں بنتا. سپریم کورٹ میں یہ لوگوں نے کچھ دیکھی نہیں آئین, اور میرا خیال ہے نا عمران خان کی طرف سے بھی اس کو غور نہیں کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی اصل میں اختیار سماعت کیا ہے. دیکھیں, سپریم کورٹ کا یہ اختیار سماعت ہے. میں عرض کروں کہ سپریم کورٹ اگر اس نتیجے پہ پہنچے, فیڈرل گورنمنٹ کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو جماعت ہے اور اس کا جو لیڈر ہے یہ they are acting against the sovereignty and integrity of Pakistan. Against the sovereignty and integrity of Pakistan. اب یہ واحد جواز ہے جس پہ وہ ایکشن لے سکتی ہے سپریم کورٹ. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ لاتے ہیں کہ سن 2002 میں ایڈ کر دیا تھا مشرف نے 2002 کے پریزیڈنشل آرڈر کے تحت اس نے ایڈ کر دیا تھا جو اس کو ڈسکوالیفائی یا پارٹی جو ہے وہ اس میں وہ فارن فنڈیڈ ہو, فارن ایڈڈ پارٹی ہو. اگر فارن ایڈڈ پارٹی ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتی. اور 2017 میں ایکٹ کے تحت ایڈ کر دیا گیا تھا کہ اگر وہ ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کرتی ہے. اب یہ نہ ٹیررسٹ گروپس والا اور نہ یہ والا فارن ایڈڈ, یہ سپریم کورٹ کی اور الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئین نے ایک رائٹ دیا ہے, اس کا یہ فیلڈ آف رائٹ کہ آپ فریلی پارٹی بنا سکتے ہیں, پر صرف ایک آپ پہ شرط ہے, کنسرن ہے, آپ قوم کی ملک کی حاکمیت اور انٹیگریٹی وطنیت پہ کے خلاف نہیں کام کریں گے. اب یہ 202 کا لا کہتا ہے آپ یہ بھی نہیں کریں گے, 217 کا لا کہتا ہے آپ یہ بھی نہیں کریں گے. اب یہ آئین سے آئینی حقوق میں کمتری کر رہے ہیں. یہ ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا. صرف ایک پوائنٹ ڈسکس ہو سکتا ہے کہ کیا یہ پارٹی ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی تھی. اس کے تحت یہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کا آتا یہ پورا ہے, سب فریڈم ہے, ملک کے خلاف کام نہیں کرو گے. بالکل ٹھیک ہے چودھری صاحب. دوسرا یہ کہ اب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. مختصراً ایک آخری میرا سوال ہے آپ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی بحران ہے اس کا حل اگر الیکشن کی طرف جایا جائے تو اس سے ہم نکل سکتے ہیں, ایک مستحکم حکومت آ جائے اگر, تو یہ اب لگتا ہے آپ کو کہ انتخابات ہی واحد حل ہے موجودہ بحران کا؟ انتخابات ایک حل تو ہو سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو بھی انتخابات میں ہی فائدہ ہو سکتا ہے. عمران خان تو سمجھتے ہیں ان کو انتخابات میں فائدہ ہو سکتا ہے, پر عمران خان کو شاید ارلی انتخابات میں نقصان ہو اور پی ڈی ایم ہی کو فائدہ ہو ارلی انتخابات میں, میرے خیال میں. اچھا سر, ایک آخری میرا بھی سوال کہ عمران خان پر الزام ہے کہ وہ سیاست کے ذریعے سے قوم کو مزید تقسیم کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
نہیں، قوم تو تقسیم ہو گئی ہوئی ہے، قوم تو تقسیم ہو گئی ہوئی ہے. اب قوم کو تقسیم نواز شریف نے کیا ہے یا عمران خان نے کیا ہے، قوم تو بہت تقسیم ہوئی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں تو اللہ کرے ہمارے پاس بہت ساری اچھی چیزیں ہوں پاکستان سے متعلق بات کرنے کے لیے، قابل فخر چیزیں ہوں. اللہ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے. ہمارے ساتھ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو بہت بہت جشن آزادی مبارک. اللہ حافظ.